ना रोटी नहीं पुछी तो तुसी कंध सीधी कीतियां इन्नियां मेहरबानियां क्यों की लगते ने इंज क्यों किया हुण हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं जवाब दिता वो जवाब 16वां पारा ते पहला रुकू रब दा कुरान सुभान अल्लाह का ऊंची आवाज़ नाल सुना दे। हाँ फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा हौली सुभान अल्लाह। फरमाया दीवार है ना, दो यतीम बच्चे रहते हैं इधर शहर में, ये दीवार उनकी है, उनके बाप ने बनाई थी और बाप ने ख़जाना दीवार के नीचे दबा दिया था, ऊपर दीवार बना दी, किसी को शक ना हो कि यहाँ ख़जाना दबाया हुआ है। ये दीवार गिरने वाली थी, दीवार गिर जाती, ख़जाना नंगा हो जाता, बच्चे छोटे हैं, उठा कोई गैर लेता, नुकसान बच्चों का होता। मैंने बच्चों पर तरस खा के उनकी दीवार को सीधा कर दिया है। फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। हाफिज़ मम्मी लेकिन आयतां वेख के पढ़ना सवाब ज़्यादा मिलता है, वेखण दा भी सवाब, छूहण दा भी सवाब, ते नाले लोकां नूं एतबार चंगा हुंदा है। ज़ुबानी पढ़ना हो रहे, कुरान इंज वखाना भी आ लिखिया है, इहदी चस हो रहे। बोलो सुभान अल्लाह। मैनू अल्लाह ताला दे कुरान ने दसिया, अल्लाह ताला दे प्यारे 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 अल्लाह दे बड़ी प्यारे ते बड़ी शान वाले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दी शान है। अल्लाह ताला ने उन्हां नूं दीवार दे थल्ले दा इल्म अता फरमाया। जे अल्लाह ताला जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम नूं दीवार दे थल्ले दा इल्म अता फरमा सकदा है ते ओही अल्लाह ताला मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं दीवार दे पार दा भी इल्म अता फरमा सकदा है ते कंधा दे थल्ले दा इल्म भी अल्लाह मुस्तफा नूं अता कर छड़िया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुण ये कहंदा मेरे नबी नूं कंध दे पिछे दा नहीं पता, कुरान कहंदा प्यारियां नूं थल्ले दा भी पता है। हुण दसो ओदी गल कुरान दे मुताबिक है या कुरान दे खिलाफ है? सुन ये तो दीवार दे पार या थल्ले दी गल है। रब दे महबूब अलैहिस्सलाम नूं ते दिलां दे अंदर छुपी हुई गल्लां दा भी अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है। सुन बुखारी शरीफ, नबी करीम अलैहिस्सलाम पढ़ाते सी नमाज, पिछे लोग भी पढ़ते सन नमाज, विच मोमिन भी सन, विच मुनाफिक भी सन। सहाबा मोमिन ते नमाज इंज पढ़ते जिवें पढ़न दा हक है, ते कई मुनाफिक विचों मारते डंडी, रुकू सही ना करना, सजदा सही ना करना, इधर उधर मुँह चक्की रखना। एक दिन अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ओए मेरे पीछे आके नमाज पढ़ना लियो, अपने रुकू सही करया करो, अपने सजदे सही करया करो। तुहाडा की ख्याल है, मैं सिर्फ अगे वेख सकना है, पीछे नहीं वेख सकता? फरमाया सुनो, मैं मुस्तफा पिछे ओवे वेना जिवें अगे वेना आया, पिछे भी ओवे वेना जिवें अगे वेना आया। अब बुखारी शरीफ दी हदीस है। अगे अल्लाह ताला दे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओए लोगो फवल्लाहि मा यखफा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, फरमाया नमाज सही पढ़ा करो
کیونکہ میں مصطفیٰ توڑے رکوع بھی جانا توڑے دلان دے حال بھی میں مصطفیٰ جانا دلدار کی آمد سرکار کی آمد تاجدار ختم نبوت سرکار نے کی فرمایا میں توڑے دلان دے حال بھی اے بخاری شریف ہے تو کہنا ہے کند دے پیچھے دا نہیں پتا پڑھ کتھے لکھا ہے قرآن وچ پڑھ کیڑی حدیث وچ لکھا ہے نبی پاک نے فرمایا ہوئے میں نو کند دے پیچھے نہیں پتا نہیں تا میرے کو حدیث سن لے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے میں نو فیض دیتا تے فتجلا لی کلو شیئن فرمایا کائناتی ہر شہدہ میں مصطفیٰ نو علم ہو گیا جدو اللہ نے فیض دیتا تے کوئی شے اولے نہیں رہی ساری شے ماں میرے مصطفیٰ دے سامنے انج آ گیا جی میں ہاتھ دی تلی ہوں دیا بولو سبحان اللہ اچھا ایک شکر کریا کرو اس سونے محبوب دیاں شانہ منن والا بنایا رب نے وگرنہ ٹولہ تے او بھی ہے میں اچھا اس ٹولے نو میں کئی بار ایک چیلنج کیتا ہے میں کہا یار نبی پاک دے بارے میرے دل وچ جو ہے نا میں تے خدا دی قسمیں ٹھر کے چساں لے کے دسنا میرے دل وچ نبی پاک دے بارے آ گلاں نے تے تیرے دل وچ نبی پاک دے بارے کی گلاں نے کدے چوک لا کے تو ہی دسنا تو آپ دے سٹوڈنٹاں نو تے دسنا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا ادب کرنا ہے استاد جی سدھا پڑھاوے پٹھا پڑھاوے انہاں کو منہ تے لتر نہیں مارنا جٹاں دے وچ کھلو کے اعلان کرنا کہ میرے نبی نو اگاں پیچھاں دا نہیں پتا جے تینوں جٹ ہی پھڑ کے نانی نہ یاد کرا دیں تو تیرا عقیدہ کہو جائے تو اپنا عقیدہ کھڑ کے لوکاں دے سامنے بیان نہیں کر سکتا ایک مولوی مر گیا مٹی چ مل گیا انشاءاللہ چنگے لتر وج رہے ہوں گے کبیر والے دا مولوی سی وہ کہندا سی تسی کہندے ہو نبی قبر وچ زندہ جاؤ مدینے جا کے قبر پٹو جا کے چونڈی وڈو اگر نبی پاک نے سی کیتا تے زندہ نہیں جے اگر سی نہ کیتا پھر میں سچا زندہ نہیں نے توبہ نعوذ باللہ انہاں دیاں ایڈیاں زباناں نبی پاک دے مبارک جسم چونیاں مارن تکر دا سوچی بیٹھے نے اور کمینیاں کی منہ بکھائیں گا مصطفیٰ نو انج نہ کریا کر بکواس نہ کریا کر گلہ نہ کریا کر گج وج کے من کے پھر کے اللہ دے محبوب دیاں عظمتہ منیا بھی کریا کر بیان بھی کریا کر انشاءاللہ ایدی برکت نال قبر وچ باجی جائے گا میرا مصطفیٰ چھڑان پہلے آ جائے گا ایو سبق پکا ایو سبق یاد کر ایو اپنے بچوں پڑھا کہ سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اللہ دا شکر ہے اللہ نے سانو سنی بنایا نبی پاک علیہ السلام دا غلام بنایا نبی کریم علیہ السلام دیا شانہ منن والا اللہ نے مینوں تانوں بنایا ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان قبر دے اندر نبی کریم علیہ السلام زندہ جلوہ فرمانے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دی قبر انور نوں جنت دا سب تو سونا باغ بنا دیتا ہے اللہ دی محبوب علیہ السلام اپنی قبر دے اندر زندہ جلوہ فرمانے اپنے غلاماں نوں ویکھی بھی جا رہے نے اپنے غلاماں دیاں پکاراں نوں سن دے بھی نے تے سرکار نوں سنا کے محبت نال پڑھ لے سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا
والا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اچھا بندہ حق تے ہوئے تے قسم چکن وچ کوئی گناہ نہیں۔ بندہ اگر قسم چکنا ادو گناہ ہے جدو بندہ حق تے نہ ہوئے۔ کیڑی کتاب ہے؟ رب دا قرآن۔ اے قرآن میرے سر اتے سنیا میں سارے نو ویکھیا ہی، میں سارے نو پڑھیا، خدا دی قسمیں مینو حق اور سچ صرف سنیاں میں نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے عقیدے تے مان کریا کر، تیرے چ کمی نماز روزے دی، اے چیزاں دور کر لے، خدا دی قسمیں تیرے تو پکا کوئی مسلمان نہیں۔ نبیاں دا ادب تو کریں، صحابہ دا نوکر تو بنے، اہل بیت دا دیوانہ تو، نبی دی آل دا نوکر تو، ولیاں دا نوکر تو، رب دے سارے پیاریاں دا نوکر تو ہیں۔ تے انشاءاللہ رب خیریں ہی خیریں کرے گا، بس نماز روزے والی کمی تو پوری کر، رب مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک اور گل کر دیں، اب قرآن میرے کو لے، میرے کو آ گئے جماعت والے، کہنے لگے جی تہاڈی مسیت وچ آ کے اسی اجازت چاہنے ہاں تبلیغ کرن دی۔ میں کہا یار تہاڈا میرا راہ وکھرا ہے، سبحان اللہ۔ میرا راہ جاندہ ہے مدینے نو ہیں تے تہاڈا راہ جاندہ ہے ریمنڈ نو، تہاڈے کول ادھر دا پیغام ہے، ساڈے کول ادھر دا پیغام ہے، تہاڈا سبق ہور ہے، ساڈا سبق ہور ہے۔ جدو ساڈی تہاڈی بولی نہیں رلدی تے تو ایتھے آ کے بڑے ماں تبلیغ کریں گا؟ مہربانی کر، نہیں جی آپ آنے دیں، آپ آنے دیں۔ کدی گوڈیاں نو ہاتھ لان، کدی پیراں نو ہاتھ لان، کدی داڑھی نو ہاتھ لان۔ میں کہا یار اگر تسی اینے ضدی ہو تو مینوں تہاڈے تے کچھ سوال نے، میری تسلی کرا دیو، میں خود تہاڈے نال چلاں گا۔ اب مسیح تے بہ کے کہہ رہا ہوں، میں اج بھی کہنا، میرے چند سوال نے، میری تسلی کرا دیو، مینوں جواب دے دیو، پڑھیا پڑھایا مولوی آپ دے نال لے جو۔ کیا بات ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ پڑھیا پڑھایا، اور پڑھیا پڑھایا مولوی سوکھا نہیں بنتا۔ سمجھ آئی؟ میں پڑھن پیا سی تے میرے نال کئی سینکڑوں دے حساب نال بچے پڑھن پے سی، کوئی ایتھوں پیچھا مڑ گیا، کوئی ایتھوں مڑ گیا، کوئی ایتھوں مڑ گیا، کوئی ایتھوں مڑ گیا، کوئی ایتھوں مڑ گیا، کئی سینکڑوں وچوں منزل مقصود تے اللہ نے مینوں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب دا کرم ہے الحمدللہ۔ تے کہندا پیا، میں کہندا پیا، میرے سوالاں دا جواب دے دیو، میری تسلی کرا دیو، لے جو پڑھیا پڑھایا مولوی۔ کیا بات۔ میں آج بھی کہنا، وہ بڑے خوش ہوئے جی، انہیں کہا لگتا ہے قابو ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ اور میں کہا اوے پترا چکو نا کتاب ذرا صراط مستقیم، کتاب آ گئی سامنے۔ میں کہا جناب جی تہاڈی کتاب وچ لکھیا ہے نماز پڑھ دیاں نبی پاک دا خیال آ جاوے تے کھوتے دے خیال نالوں بیڑا ہے، معاذ اللہ، یعنی کھوتے دا خیال چنگا ہے، نبی پاک دا خیال نماز دے اندر کھوتے دے خیال نالوں بیڑا ہے۔ کھوتے دا خیال آئے گا نماز وچ فرق نہیں پائے گا، نبی پاک دا خیال آئے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں کہا بس کتاب ہے، لکھیا تواڈے سامنے پہ ہے، تو دو رستے نے تواڈے کول، یا یہ کہہ دیو لکھن والا بے ایمان ہے، اسی اس نو 3 طلاقاں دے کے فارغ کرنے ہیں، یہ بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے، نبی پاک دا گستاخ ہے، گند ماریا ہے، ساڈا اس دے نال تعلق نہیں۔ میں کہا سوکھا جا کام ہے، کام تسی کر دیو، میرا تہاڈا لفڑا ہی ختم۔ اے کام کرو، جے تسی آکھو صحیح، پھر میں کہنا قرآن پڑھ کے دس کتھے لکھیا ہے، پڑھ بخاری، پڑھ مسلم، پڑھ ترمذی،
پڑھ نسائی، پڑھ ابو داود، پڑھ ابن ماجہ، حدیث دیاں کم و بیش 450 دے قریب کتاباں علماء نے لکھ کے امت نو دتیاں، کوئی ایک حدیث دی کتاب چک کے نیا جدے اندر ایک گال لکھی ہوئے کہ نماز دے اندر نبی پاک دا خیال آئے گا نماز ٹوٹ جائے گی، کھوتے دا خیال آئے گا تے نہیں ٹوٹے گی، نبی پاک دا خیال آ گیا تے کھوتے دے خیال نالوں بھڑے۔ میں کہا وخا قرآن وچوں حدیث وچوں، جدوں میں پوچھیا تو نال کیونکہ کئی سنیاں دے کچے منڈے بھی ہوندے نہیں جڑے نویں نویں پٹڑی تے چڑھے، انہوں دی اکھاں پٹیاں رہ گئی، ہاں لکھا ہوا ایسا، واقعی لکھا ہوا۔ میں کہا بچو میرے پترو دیکھو تو سیا لکھیا، میں کہ تہاڈا دشمن ہاں؟ میں تے کہندا پیا جڑا گند گولیا ہے پرا کرو، کیونکہ عزت نبی پاک دی مینوں ہر شے تو پیاری، نبی پاک دی گستاخی والا گند کڈ دیو، دودھ صاف کر لو، رولا ہی ختم ہو جائے گا۔ جی دودھ دے اندر موتر پائی رکھو تو پاک ہوندہ ہے؟ نہیں ہوندہ نا۔ میں کہا جی آ رولا ختم کرو، وہ امیر صاحب ورانے جلے ویکھیا نا نویں نویں منڈے تے قابو آؤ نے۔ میں کہا سرکار تسی تا گوڈے پھڑ رہے سو، گوڈے نو ہتھ لا رہے سو، میری داڑھی پھڑ رہے سو، بھائی تیری مہربانی رہن دے، میں کہنا ہون رو، پہلے تبلیغ تسی کرنے سی، ہون پڑھو گے تسی پڑھاواں گا میں کہ میں تبلیغ بھی دسنا گند کتھے لکھیا جڑا تو پلے پلے بنے اپنے دسنا کتھے لکھیا ہے قرآن وچے حدیث وچے، میں نو ثبوت دے نہیں تا توبہ کر کے جا۔ وہ کہندا جی ہم نہیں توبہ کرتے۔ میں کہا پھر تیرے میرے راہ جدا نے، جتھے میں اتھے تو نہیں وڑ سکتا، تیرے میرے راہ جدا نے۔ اچھا جی انہیں پتہ کی کیا، اب مسیتے بیٹھا میری زبان تے اعتبار کرے جی، میں نو کہنے لگے جی تم کہتے ہو رسول پاک کو اتنا علم تھا اتنا علم تھا، رسول پاک تو گھوڑے پر سوار تھا۔ کسی نے پوچھا گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں، تو نبی پاک گھوڑے سے نیچے اترے، کہا 1 2 3 4، پھر کہا ہاں گھوڑے کی ٹانگیں تو 4 ہیں۔ مجھے کہنے لگا تبلیغیہ، کہتے ہیں رسول پاک کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں۔ اچھا میں اللہ نے پھر مینوں کھرکرا دیتا ہے، کھرکرا کہا دے آستے اندے والا کھوتیاں نو کٹن آستے، ایک انہاں نو پھرنا آستے۔ میں کہا تیریاں لتاں کنیاں، کہندا 2، تیری بیوی دیاں 2، تیرے پیو دیاں 2، میں کہا مجھ دیاں 4، کتے دیاں 4، گھوڑے دیاں، اٹھ دیاں، شتر مرغ دیاں، مرغی دیاں، چھپکلی دیاں 4۔ میں کئی شیواں دے پوچھیا، انہیں جواب دسے۔ میں کہ تینوں گنن دی لوڑ پئی؟ کہندا نہیں گنن دی لوڑ پئی۔ میں کہ پھر شرم نہیں آندی؟ تینوں اینیاں شیواں دیاں لتاں دا پتہ ہے تے جڑا رب دا محبوب ہے انہاں دے بارے تو کہنا جی انہاں لتاں دا نہیں پتہ کہ گھوڑے دیاں ٹنگاں کنیاں نے؟ میں کہا سرکار دسنا اے چاہندے سن، پہلے نمبر تے میں کہا گل ہی کوڑی ہے، جھوٹھی گل تسی گھڑ کے نبی پاک دے کھاتے پائیے، کوئی ایسی حدیث کوئی نہیں، بالکل جھوٹ ہے نہ دا، کدھر ایسا کوئی نہیں لکھیا، سمجھ آ گئی نا؟ میں کہا بالفرض گل من بھی لی جائے تے اے دا مطلب اے نہیں کہ سرکار نو علم نہیں، اگر ایسا ہویا بھی ہوئے تے سرکار دسنا چاہندے نے ایویں نہ چھڑ دیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ سرکار دے ہر فعل وچ حکمت ہوندی۔ اول ایسا کوئی واقعہ ہے ہی بولو نہیں۔ ہن دسو جڑا کہے نبی پاک دا خیال آ جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی، کیا قرآن دے مطابق ہے؟ بولو نہیں نا، قرآن دے خلاف ہے۔ تے میں اگر اس گال دا رد کراں تے میں قرآن دے مطابق ہاں کہ نہیں؟ دسو اج میرا کیس ہے، عدالت تہاڈی ہے، فیصلہ کرنا، اللہ نے تمہیں عقل دیتی ہے۔ میں کہنا میرا ایمان ہے جدوں تک نبی پاک دا خیال نہیں کرو گے نماز نہیں۔ درود آندا ہے کہ نہیں نماز چ؟ خیال تو بغیر ہی، خیال تے خیال زبان وچوں سونے دا نام بھی لینا ہے، آئے ہائے اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دسو جس ٹائم درود شریف پڑھو گے خیال نہیں آئے گا سونے دا؟ ہیں پیار نال کہ نہیں؟ پیار نال آئے گا۔ ایک کتھوں دا مسئلہ ہے بھائی؟ پتہ چلیا ایک گل قرآن دے خلاف۔ قرآن کی کہندا ہے وہ بھی سن لو۔ بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی نماز پڑھ رہے نے، سرکار نے آواز دی تھی، فرمایا ابو سعید آؤ ہماری بات سنو۔ صحابی کھڑے نماز وچ، دل دے اندر خیال آیا کہ نماز رب دی ہے، بلایا اللہ دے محبوب نے، نماز رب دی بلایا رب دے محبوب نے، نماز رب دی بلایا رب دے محبوب نے، میں کدی مننا ہے؟ انہیں کیا بھی پہلا نمبر تے رب دے نا، نماز پڑھی پڑھ دے رہے، لیکن سرکار دا خیال کیتا نماز سپیڈ نال پڑھی، نماز پوری کر کے فوراً نبی پاک دی بارگاہ وچ آقا حاضر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تے تینوں کنی دیر دا بلایا ہے، تو ہون آ رہے ہیں، کتھے سے کی کر رہے سے؟ آقا میں اللہ دی نماز ادا کر رہا سا۔ کی کر رہا سا؟ نماز۔ جی اگر نماز دے وچ نبی پاک دا خیال ماڑا ہوندا، نبی پاک دا ذکر ماڑا ہوندا تے نبی پاک فرماندے ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے کی فرمایا؟ آئے ہائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی الا تقرأ القرآن، اوے میرے غلام کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ کی نہیں پڑھیا؟ اوے قرآن نہیں پڑھیا تو؟ میں بلایا تو نماز ہی پڑھتا رہا، آیا نہیں؟ کیا تینوں قرآن دا نہیں پتا؟ قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا الا تقرأ القرآن یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ فرماتا ہے اوہ ایمان والو، جب تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، جو مرضی کام کر رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر سارے کام چھوڑ کر فوراً اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اے سرکار نے فرمایا قرآن تو یہ کہتا ہے جب رسول بلائے تو فوراً آؤ، جو مرضی کر رہے ہو آؤ۔ آقا غلطی ہو گئی ہے، آئندہ آپ بلائیں گے نا، میں اگرچہ نماز میں بھی ہوا نماز چھوڑ دوں گا، فٹ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حدیث لکھی علماء نے، پھر آگے مسئلہ نکالا۔ بھئی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سرکار نے کہا ادھر آ، اس بندے پر واجب ہے نماز چھوڑ دے، وہیں فوراً سرکار کے پاس جائے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ یہاں پہنچا، ادھر سے اس کی قسمت جاگی، اللہ کے محبوب نے یاد کیا، ادھر آ غلام۔ اب اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا حرام، کیوں؟ بلاوا جو رسول کا، پھٹ جائے سرکار کے پاس، جی آقا، سرکار فرمائے ادھر آ بیٹھ، جی آقا، آ روٹی کھا لی، جی آقا،
جا ابو بکر صدیق کو بلا کے لا، وہ جائے بلانے جائے، جی آقا جا فلاں کو لے کے آ، جا بازار سے یہ سامان لے کے آ، سارے کام کاج کر لیے، سرکار سے اجازت مل گئی کہ اب واپس جاؤ۔ اچھا واپس جا کے ہون نماز کتھوں شروع کرے گا؟ اے علماء نے مسئلہ لکھیا ہے، چھڑی کتھے سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سرکار نے بلا لیا، کم کیتا، اجازت مل گئی۔ علماء فرماندے نے اگر وضو سلامت ہے، وضو سلامت ہے، وضو نہیں ٹوٹیا، تو ہون نمازین اپنی تھاں ہوتے آ کے پڑھنا شروع کر دے وے اہدنا الصراط المستقیم۔ نویں سرے تو نماز نیتا دی لوڑ کوئی نہیں، جتھوں چھٹی اتھوں آ کے آگے پڑھن لگ پوے اس پر کہ نماز دے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام دے آرڈر نال آیا، نماز تو پار بھی سرکار دے آرڈر نال گیا، جو مرضی کیتا ہے نماز نے ٹوٹے، سارا کام نماز دے اندر شمار کیتا جائے گا۔ اندہ روٹی کھانا نماز، اندہ ٹرنا نماز، اندہ بولنا نماز، اندہ پانی پینا نماز، کیونکہ کسی غیر دے آنکھیں نہیں لگیا، آنکھیں دے اللہ دے محبوب دے لگیا ہے۔ اس آیت نے کی دسیا کہ اے جڑا مسئلہ بنایا لوگوں نے کہ نماز دے اندر نبی پاک دا خیال آیا تے نماز ٹوٹ جائے گی اور معاذ اللہ کھوتے دے خیال نالوں پیڑا کام ہے، اے گل بالکل قرآن دے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیتا ہے جلے سونا بلاوے پاویں نماز کھڑے ہو پھٹ جانا ضروری ہے، تے جلے جائے گا خیال آئے گا کہ نہیں کدے کول جا رہے ہیں، خیال آئے گا نا۔ ایک اور حدیث سن لو، ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت مالک بن حویرث، دور رہندے سن، مسلمان ہوئے، نبی پاک دی خدمت وچ آ گئے، پورے 20 دن سرکار دے کول رہے، جدو واپس جان لگے نا تو سرکار نے سمجھایا این کرنا ہے، این کرنا ہے، این کرنا ہے، آ نہیں کرنا، آ نہیں کرنا، آ نہیں کرنا، کئی گلاں سمجھائیاں، اینڈ تے سرکار نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اوئے میرے غلام نماز انج پڑھنی جویں میں مصطفیٰ نو نماز پڑھ دیاں ویکھے آئے۔ نماز کیویں پڑھنی ہے؟ جویں میں نو نماز پڑھ دیاں ویکھے۔ ٹیبل پر کرے تھوڑی گل سمجھانی ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا نماز کیویں پڑھنی ہے؟ جویں مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے۔ یہ دا مطلب کی ہے؟ یہ دا مطلب ہے صحابی وضو کر کے مسجد وچ آوے، صف اتے کھلوے، انہوں سوچے کہ سرکار نے منہ کدھر کیتا سی، اپنا منہ بھی ادھر کرے گا جدھر سرکار نے کیتا سی، کعبے وال۔ اچھا پھر ہاتھ چکنے نا، بولو چکنے، فرمایا سی انج پڑھنی جویں مینوں پڑھ دیاں ویکھیا۔ ہن ایتھے چکن لگے سوچنا ہے نبی پاک نو میں ایتھے چکدیاں ویکھیا سی یا ایتھے چکدیاں ویکھیا سی؟ خیال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ اچھا ہاتھ چک لے، انہیں چکنے نے جنہیں نبی پاک نے چکے، یہ خیال کرنا ہے۔ پھر ہاتھ بننے گا نا، بنن لگوں کی خیال کرے گا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ کتھے بننے، کیویں بننے، این بننے، این بننے یا این بننے؟
اے خیال کرے گا۔ اچھا اس تو بعد رکوع کرنا ہے نا، رکوع کرن لگے سوچے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو رکوع کیتا تے اپنے ہاتھ کتھے رکھے، کمر مبارک نو کیویں کیتا، انج ٹیڑھی رکھی یا بالکل سدھی کمر رکھی، باواں انج کر لیاں یا باواں مبارکہ نو سرکار نے بالکل سیدھا رکھیا، گوڈیاں تے سرکار نے این ہاتھ رکھیا یا این رکھیا یا این کر کے گھٹنے نو پکڑیا۔ یہ سارا کوئی سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ بولو، کیونکہ سرکار دا کی آرڈر سی؟ آئے ہائے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلام نماز انج پڑھی جی میں مصطفیٰ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے، نماز انج پڑھنی۔ ہن رکوع تو بعد کھڑے ہونا ہے، ہن بھی سوچے گا نبی پاک علیہ السلام رکوع تو بعد بس اینے کے کھڑے ہوئے یا سرکار بالکل سدھے کھڑے ہوئے، اے بھی سوچنا ہے۔ اس تو بعد سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرن لگیوں کیا نبی پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ پہلے ہاتھ زمین تے لائے یا پہلے گوڈیاں پاکاں نو لایا، پھر سرکار نے اپنے ہاتھ مبارکہ نو رکھیا، ہاتھ رکھن تو بعد سرکار نے اپنے ہاتھوں نو سجدے وچ سینے دے برابر رکھیا، گردن دے برابر رکھیا یا چہرے دے برابر رکھیا یا ہاتھ اگے رکھیا تے این سوچے گا۔ پھر اتحیات بہن لگیوں نبی پاک علیہ السلام نے کیڑے پیر نو کھڑا کیتا تے کیڑے پیر مبارک نو بچھایا تے سرکار اتے بیٹھے، پھر اتحیات پڑھ دیاں سرکار نے انگلی مبارک کھڑی کیتی تے کیویں کیتی سی، این کیتی یا این کیتی، سوچے گا کہ نہیں سوچے گا۔ پھر سلام پھیرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سجے سلام پھیریا یا کھبے پھیریا، سوچے گا کہ نہیں سوچے گا سوچے گا۔ میاں جدو ساری نماز نبی کریم علیہ السلام دے طریقے نو سامنے رکھ کے پڑھ دیئے، پھر تسی کیویں گلاں کر دیو کہ نماز دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا خیال نہ آوے، اگر آ گیا تے کھوتے دے خیال نہ لو پیڑا، نہ بکواس نہ کریں، اے ظلم نہ کریں، مگر نہ ایمان دے دفتر دے وچوں تیرا نام کٹ دیتا جائے گا۔ ساری نماز انج پڑھنی ہے جویں نماز اللہ دے محبوب نے ادا فرمائی ہے۔ آیا تصور میں تیرے رہنا، عبادت اسی کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ اچھا بھئی ٹائم میرے خیال کافی ہو گیا، تھوڑا چلیے یا بس کریے، ٹائم بہت لمبا ہے۔ ہاں جی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، توجہ ہے نا؟ نماز دے اندر نبی پاک دا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس تو بغیر نماز نہیں۔ پتہ چلیا جن نے او گل کیتی ہے قرآن دے خلاف کیتی ہے، مطابق نہیں کیتی، وگرنہ قرآن تے ساڈے اتے لازم کر رہا ہے کہ نماز دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ادب لحاظ خیال کرنا ہے۔ اچھا بھی عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال فرما رہے ہیں کہ کچھ اس تے گل کر کے اپنے دلاں نو روشنی دے لئیے۔ اس تے میں کی روشنی پاواں، اس دے صدقے تے روشنیاں مل دیاں نے، اس دے صدقے روشنیاں مل دیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے اندر صرف و صرف ختم نبوت دا تاج میرے لجپال نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔
سوا لاکھ نبیاں وچوں کوئی نبی خاتم النبیین نہیں، اے منصب اللہ نے دیتا تو صرف اپنے حبیب نو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سارے بولے ماں سرکار ہیں سب سے آخری نبی، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ خود مرزا قادیانی نے آیت ختم نبوت کی تفسیر کرتے ہوئے روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200 پر مرزے نے خود لکھا، کیا کہتا ہے کہ وہ جو رب ہے نا شانوں والا، اس رب شان اور عظمت والے، عظمتیں دینے والے رب نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین کا نام اور لقب عطا فرمایا ہے۔ آگے مرزا قادیانی نے خود لکھا، کہتا ہے وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اس آیت کی تفسیر بیان فرما دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے لوگو، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبوت کا تاج نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ مرزے نے لکھا۔ آگے کہتا ہے بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ، جو ہدایت اور سچ کے طالب ہیں نا ان کے لیے نبی پاک نے واضح بیان فرما دیا ہے، بات کھول کر بیان فرما دی ہے۔ یہ مرزا کو بھی ماننا پڑا کہ سب سے آخری نبی کون ہے؟ بولو نبی پاک علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، تو جو ہے نا۔ اچھا یہ اس وقت کی بات ہے جب مرزا خود کو نبی نہیں کہتا تھا، بعد میں جب اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا نا تو لوگوں نے کہا اے آخری نبی تو نبی پاک علیہ السلام ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی تھوڑی ہے، خاتم النبیین کا معنی ہے مورے لگانے والا۔ کیا ہے خاتم کا معنی؟ کیا ہے؟ مورے لگانے والا۔ کہتے ہیں نبی پاک سٹیمپ لگاتے ہیں، مور لگاتے ہیں اور آگے نبی بنا دیتے ہیں، تو نبی پاک نے مور لگائی، مجھے نبی بنا دیا، انہوں نے مجھے نبی بنایا ہے، یہ کہتا تھا۔ یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے کہ سرکار نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک سے پہلے نبی آتے گئے، نبوت پاتے گئے، سلسلہ چلتا رہا، اللہ نے سرکار کو بھیج کر ہمیشہ کے لیے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ اب وہ بھی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی مورے لگانے والا، جس کے فیض سے نبی بنے، یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں بھائی منت کرا لو، یہ خاتم النبیین کا معنی نہیں۔ اگر یہی معنی ہے تو چلو پھر ہم سے قرآن سنو، مورے لگانے والا، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مور لگا دی۔ مور والا ترجمہ ہمیں منظور ہے، آؤ میدان میں۔ مور والا ترجمہ کرو تو پھر بھی بے وقوف پارٹی کو محبوب کی شان سمجھ نہیں آتی۔ میں عرض کرتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اللہ نے بے ایمانوں کافروں کے کانوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی۔ مہر لگا دی کیا مطلب؟ دل پر مہر لگا دی کی مطلب یہ کہ ان کے دل پر مہر لگی، اب یہ مسلمان ہو سکتے نہیں، بولو نہیں۔ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں جا سکتا اور ایمان داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ مہر بولو لگ گئی ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کانوں پر مہر لگا دی، کیا مطلب؟ حق اور سچ والی بات کانوں میں جا نہیں سکتی، کفر باہر نہیں جا سکتا، کفر کانوں سے باہر نہیں جائے گا اور ایمان ان کے کانوں میں داخل نہیں ہوگا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر بھی کیا کر دی ہے؟ مہر کر دی۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں میں کفر بیٹھا ہوا ہے، کفر باہر نہیں نکلے گا کیونکہ مہر لگ گئی ہے اور ایمان اندر داخل نہیں ہوگا۔ پتہ چلا جب مہر لگ جائے تو چیز کا اینڈ ہوتا ہے، چیز کمپلیٹ ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، خط لکھا جاتا ہے، مضمون لکھا جاتا ہے، سب سے آخر میں سائن کیے جاتے ہیں، مہر لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب مضمون مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کچھ اور ایڈ کیا جائے گا اور نہ لکھے ہوئے میں سے کچھ نکالا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی، کیا مطلب؟ کافروں کے دلوں میں کفر پکا ہو چکا، کفر نکلے گا نہیں، ایمان داخل نہیں ہوگا۔ سرکار خاتم النبیین ہیں، سرکار کو اللہ نے بھیج کر مہر لگا دی، کیا مطلب؟ نبی آتے رہے، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، سرکار آئے تو مہر لگی، کیا مطلب؟ نیا کوئی آ نہیں سکتا، پرانے نبیوں میں کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ نبوت کے دفتر میں کوئی نیا آ نہیں سکتا اور پہلے والے نبیوں میں کوئی نبوت والے دفتر سے باہر جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ گج بج کے کو سبحان اللہ۔ بس ایک اور بات کر دوں، میں دیکھ رہا ہوں نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا سنسان جنگل ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ رکھوالے کون ہیں؟ بولو، جس رکھوالے کا، جس رہبر کا، جس امام صاحب کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیال آئے گا تو یوں ہو جائے گا، تو چور ہی ہوا نا۔ سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کے رکھوالی ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایک بات سننے، بس قادیانیوں کو ہم کہتے ہیں، اے قادیانیوں تمہارا مرزا تو بے ایمان ہے، کافر ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ ہم کہتے ہیں تمہارے مرزے نے خود لکھا ہے ما کان لی ان ادعی النبوہ، میرے لیے جائز نہیں کہ میں دعویٰ نبوت کروں، وَأَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَلْحَقُ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ۔ بولنا چاہتا، میں نے کہا تمہارے مرزے نے لکھا ہے کہ میں دعویٰ نبوت کر کے کافر نہیں بننا چاہتا، اسلام سے نہیں نکلنا چاہتا۔ اور جب خود اس نے بعد میں دعویٰ نبوت کیا، اسلام سے نکلا کہ نہ؟ کافر بنا کہ نہ بنا؟
یہ ایسا بندہ ہے جو خود اپنا کفر لکھ گیا۔ جب ہم یہ باتیں پیش کرتے ہیں نا کہ تمہارا مرزا بھی حضور کو آخری نبی مانتا ہے، پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نا، ہمارے مرزے کی کتابوں کے اندر یہ بھی ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ کہتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب مرزا پر وحی نہیں آئی، نبی نہیں بنا تھا۔ جب وحی آئی تو اس کا عقیدہ چینج ہو گیا۔ وحی آنے سے پہلے عقیدہ تھا کہ حضور آخری ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ پہلے مرزے کا یہ عقیدہ تھا، بعد میں اس کا عقیدہ چینج ہوا ہے جب وہ نبی بنا ہے۔ توبہ معاذ اللہ، یہ بات کرتے ہیں۔ اب میں ایک دو باتیں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعتراض سمجھ گیا نا ان کا؟ تو کہتے ہیں یہ اس وقت کی باتیں جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کی وحی آئی تو عقیدہ چینج ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں قادیانیوں سن لو، وحی کے ذریعے عقیدے چینج نہیں ہوتے، وحی کے ذریعے عقیدے چینج نہیں ہوتے۔ وہ کہتے نہیں چینج ہوتے ہیں۔ دلیل، کبھی کہیں گے شراب حلال تھی حرام ہوگی، یہ عقیدہ ہے؟ یہ عقیدے والی بات ہے؟ پھر مثال دیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران سرکار نے اللہ کے آرڈر اور اجازت سے کعبہ چینج کیا، یہ دیکھو ہوا، یہ عقیدہ چینج ہوا ہے؟ یہ تو حکم چینج ہوا ہے، یہ تو عمل تبدیل ہوا ہے نا۔ پہلے کعبہ وہ تھا، اب کعبہ یہ بن گیا، عمل تبدیل ہوا ہے، حکم چینج ہوا، عقیدہ چینج نہیں ہوا۔ عقیدہ یہ تھا پہلے بھی اور اب بھی کہ نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، عقیدہ چینج نہیں ہوا۔ تو ہم پھر بھی چلو پوچھ لیتے ہیں، چلو دیکھو نا، قادیانی جو مثالیں دیتے ہیں، اچھا کچے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، ایسی باتیں سنا کے نا پکڑ لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں کچے لوگوں کو۔ ہم جواب دیتے ہیں، بھئی قادیانیوں ہمیں بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام نے کئی نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھی مسجد اقصیٰ کو، اور کئی نمازیں بولو ادھر منہ کر کے پڑھی مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو۔ یہ سمجھانے کے لیے، وگرنہ تو یہ ہے نا، کچھ نمازیں ادھر کچھ ادھر۔ بتاؤ جو نمازیں سرکار نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں وہ قبول ہیں کہ نہیں؟ قبول ہیں۔ تو جو کعبے کو منہ کر کے پڑھی ہیں وہ قبول ہیں کہ نہیں؟ قبول ہیں۔ تو تمہیں مرزے کا وہ پہلے والا عقیدہ قبول ہے کہ نہیں؟ ادھر والی بھی قبول ہیں۔ تمہارے مرزے کا پہلے والا عقیدہ کہ حضور کے بعد جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے پکا کافر ہے، یہ عقیدہ تمہیں قبول ہے کہ نہیں؟ نہیں قبول اگر، تو پھر بتاؤ تمہارے مرزے کے پچھلے معاملات پھر وہ قبول تو نہ ہوئے۔ جس کے عمل قبول نہ ہو، جس کا عقیدہ قبول نہ ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ وگرنہ مانو کہ مرزے کا پہلے والا عقیدہ بھی کیا ہے؟ قبول ہے۔ اگر پہلا عقیدہ قبول ہے تو بعد والا دعویٰ کر کر مرزا خود کافر بن گیا، کیونکہ پہلا عقیدہ اس کا کیا ہے کہ نبی پاک آخری، نبی پاک کے بعد جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، یہ پہلا اس کا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ نہیں، نبی پاک کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ پہلا عقیدہ قبول ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو وہ نبی کیسا جس کا عقیدہ ہی قبول نہ ہو؟ اگر قبول ہے پہلا عقیدہ تو پہلے عقیدے کے مطابق بعد والا مرزا کافر بنتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ اب پوری دنیا کے قادیانیوں کو میرا چیلنج ہے، میرے اس ایک سوال کا جواب دے دو۔ اگر کوئی قادیانی جواب لے کر آ جائے تو میں اپنا ناک کٹوا لوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی جواب لا دے اس بات کا کہ مرزے کا کون سا عقیدہ قبول ہے، یہ قبول ہے تو وہ قبول نہیں، تو پھر وہ نبی نہیں، کیونکہ نبی کا عقیدہ تو قبول ہوتا ہے۔ اگر وہ عقیدہ قبول ہے پھر مرزا کافر ہے، کیوں؟ اس عقیدے میں ہے کہ جو دعویٰ نبوت کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ پھر کافر بنا کہ نہ؟
ایک عقیدہ مانے تو نبوت جاتی ہے اس کی، دوسرا عقیدہ مانے تو کافر بنتا ہے۔ آئی جان شکنجے اندر جویں بلنے دے وچ گنا، اوے رو کو ہن رو محمد جے روے تے پھر مننا۔ لو جی راضی ہو؟ ختم نبوت پہ گل کرو گے؟ کیونکہ ساڈے دفتراں وچ، ساڈے اداریاں وچ